बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली। शान रमज़ान क्विज़ 2023 में डॉक्टर माविया के साथ हाजिर हैं। हिल्म और अफ़्व दरगुज़र, बहुत दफ़ा आपने ये लफ्ज़ सुने होंगे। इसको समझना और इस पर अमल करने के लिए थोड़ी सी छोटी सी बात समझनी चाहिए कि जब भी हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जिसके फ़ौरी तौर पर किसी रद्द अमल के नतीजे में हम मुश्तिल हो जाते हैं और उस मुश्तिल होने में एक जो ख्वाहिश है वो कार फरमा हो जाती है कि हमें इसका बदला लेना है और अगले बंदे को नुकसान पहुंचाना है, तो उस हालत को गुस्सा कहते हैं। और गुस्से की हालत में हदूदुल्लाह का ख्याल ना रखना और फिर हदूद से तजावुज़ करके जो ज़्यादती हुई, पहले ज़ाहिर है कोई ज़्यादती हुई जिसके नतीजे में मुश्तिल हुए और उससे बढ़कर ज़्यादती कर देना, ये जुल्म है। और इसके बारे में और इसी जुल्म से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें गुस्सा के बारे में कुरान हकीम में वाज़ेह अहकामात दिए हैं। जी डॉक्टर साहब। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की सिफात एक और जगह जिक्र करते हुए फरमाया कि मोमिन को कैसा होना चाहिए, यानी उनको बता रहे थे कि मोमिन कैसा होना चाहिए। फरमाया अल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राई वज़र्राई, कि वो लोग हैं जो ज़ाहिर में भी और छुप कर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्से को पी जाते हैं। वल आफ़ीन अनिन नास, और लोगों को माफ़ कर देते हैं, यानी लोगों के साथ माफ़ी वाला मामला रखते हैं। तो जो लोग ऐसे हों, अल्लाह ताला ने फिर फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और जगह इरशाद फरमाया खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़, कि ए महबूब आप अपने अंदर अफ़ वाली सिफ्त पैदा कीजिए, आप दरगुजर करने वाली सिफ्त पैदा कीजिए, यानी दरगुजर किया कीजिए और लोगों के साथ उर्फ़ के मुताबिक उन मामलात करें, उसके मुताबिक चलें। व आरिज़ अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से दूर रहें, एक तरफ रहें। तो हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा रहमत थे, वो तो अपनी ज़ात के लिए ही भी कभी भी उन्होंने अपनी ज़ात पर किसी से बदला नहीं लिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप अपने अंदर दरगुजर पैदा कीजिए, आफ पैदा कीजिए। उसका मकसद ये था कि आपकी जो उम्मत होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, वो आपके नक्शे कदम पर चलने वाली हो, कि अपने अंदर माफ़ी वाला उनसर पैदा करें। बिल्कुल सही। और नामुवाफिक हालात और किसी भी ऐसे नागवार बातों को या नागवार अमल के टाइम पे गुस्सा आना और फिर उस गुस्से को बदले की ताकत रखते हुए भी जब्त कर जाना, ये कहलाता है हिल्म बुर्दबारी। और फिर ना सिर्फ जब्त कर जाना, जब्त करने के बाद माफ़ कर देना, वो कहलाता है अफ़्व दरगुज़र। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके अगली भी कुछ बातें हैं कि जब ये हदूदुल्लाह से तजावुज़ करता है तब ये जुल्म है, लेकिन अगर किसी मोमिन को अल्लाह ताला की हदूद में रहते हुए किसी ऐसे अमल पर गुस्सा आया जो कि हदूद को क्रॉस करने की वजह से आ रहा है, तो वो कामिल ईमान की निशानी है। तो हर जगह पर गुस्सा जुल्म नहीं है, वहाँ पर अपने हदूद में रहते हुए अल्लाह ताला के अहकामात को पर अमल करते हुए और उनके अहकामात को दूसरों को सिखाते हुए, बताते हुए जब हम किसी जगह पर गुस्सा का इजहार कर रहे हैं तो वो कमाल ईमान की निशानी कहलाया गया। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर जी, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला हमें इसी तरह सीखने की तौफीक अता फरमाता रहे, आमीन। हमारे साथ टीम्स मौजूद हैं सदरन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज से आयशा अकरम और मोहम्मद अतहर, वेलकम टू द शो। और इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब की टीम मौजूद है हमारे साथ इजाजुल हक और सिदरा फातिमा। रेडी हैं जनाब? जी। SPIHS की टीम से पहला सवाल कुरान करीम से आपसे जी। कुरान करीम में लफ्ज़ मोहम्मद कितनी बार आया है? 4 दफ़ा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। किस सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है? सूरह यासीन। माशाल्लाह, दुरुस्त जवाब। अब हम चलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की टीम की तरफ और उनसे पहला सवाल यह है कि सूरत में बिस्मिल्लाह 2 बार पढ़ी जाती है? सूरह नमल में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मक्की और मदनी सूरतों में फ़र्क क्या होता है? यानी सवाल समझ लें कि फ़र्क कहाँ से होगा? जी, ऐसी सूरतें हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद थे हिजरत से पहले, तो
اور وہ وہاں پر جو نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پر جو قرآن پاک کا حصہ نازل ہوا، جو صورتیں وہاں پر نازل ہوئی ہیں، ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، درست جی جواب۔ بالکل درست یہی جواب۔ یہی ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہجرت سے پہلے وہ مکی حصہ ہے، جی خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہو یا مکہ سے باہر تشریف کہیں لے گئے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ مدینہ منورہ میں ہو یا باہر، جیسے کہ آپ خیبر تشریف لے گئے یا واپس مکہ مکرمہ آئے، جیسے فتح مکہ کے موقع پر، حج کے موقع پر آپ مکہ مکرمہ آئے، لیکن وہ چونکہ ہجرت کے بعد کا واقعہ موقع ہے تو اس وقت بھی جو نازل ہوا ہوگا وہ مدنی حصہ ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیگمنٹ ہے ہمارا، اس میں سے پہلا سوال ہے آپ کے لیے ایس پی ایچ ایس کی ٹیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط کس سال میں لکھے تھے؟ دو ہجری۔ جواب درست نہیں ہے، سن 6 ہجری میں۔ سن 6 ہجری میں، یعنی جب مسلمانوں کی مشرکین مکہ کے ساتھ صلح ہو گئی، صلح حدیبیہ، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر سلسلہ شروع کیا سن 6 ہجری میں۔ یہ دوسرا سوال ہے آپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی جنگ کون سی لڑی تھی؟ حرف الفجار۔ بالکل درست جواب ہے آپ کا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری ٹیم کی طرف، آئی ایس پی کی ٹیم۔ آپ سے پہلا سوال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس سیگمنٹ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کو تبلیغ کب کی تھی؟ جنوں کو تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال میں کی تھی۔ کچھ جگہ کا نام کچھ جگہ کا نام مکہ مکرمہ کے پاس ایک جنگل تھا، وہاں پر جو ہے وہ جنگوں کی تبلیغ۔ درست جی ہاں جواب آپ ماشاء کا، اللہ، درست بالکل جواب آپ کا۔ ماشاءاللہ۔ آپ سے دوسرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو کس مکان پر انہوں نے قیام فرمایا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر۔ بالکل درست جواب، درست جواب۔ ماشاءاللہ۔ جی اس دفعہ تو بہت کانٹے کا مقابلہ جاری ہے۔ 2 سیگمنٹ ہو گئے ہمارے، باقی 2 سیگمنٹ ہم انشاءاللہ العزیز اس بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں۔ Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک، شان رمضان کوئز 2023 میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور سندل کاسمیٹکس کی جانب سے اس کو سپانسر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک آئی ایس پی ملتان آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کوئی پلیٹ فارم آپ کا منتظر ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، تاریخ اسلام، اور پہلا سوال ہے ہمارا ایس پی ایچ ایس کی ٹیم سے۔ سید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ، زبردست، درست جواب ہے۔ صحابیات میں سے سب سے زیادہ کن صحابیہ نے روایات کی؟ حضرت عائشہ الصدیقہ۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ جی آپ چلتے ہیں دوسری ٹیم کی جانب، آئی ایس پی کی ٹیم ہے۔ آپ سے پہلا سوال ہے، کس خلیفہ نے احادیث جمع کرنے کا حکم دیا تھا؟ خلیفہ نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جواب آپ کا درست نہیں ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ ٹھیک ہے جی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلمان شہروں کے جو گورنر تھے ان کو خط لکھا تھا کہ اب تک احادیث باقاعدہ لکھی نہیں جا رہی، لوگوں نے اپنے طور پر نوٹس بنائے جیسے لکھے ہوئے ہیں،
آفیشلی طور پر احادیث لکھی نہیں جا رہی. تو اب آپ دیکھیں آپ کے علاقے میں جو بھی محدث ہیں جن کے پاس بہت زیادہ احادیث ہیں ان سے وہ تمام احادیث سے لکھوا لو تاکہ آن دا ریکارڈ آ جائے. صحیح جی. دوسرا سوال آئی ایس پی کی ٹیم آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنے والے صحابی کا نام بتائیں. حضرت حسان بن ثابت. بالکل درست جواب. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. مسلم سائنسدان ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے. ایس پی آئی ایچ ایس کی ٹیم آپ سے پہلا سوال ہے. جابر بن حیان کا دور کون سا تھا؟ عرصہ حیات مطلب اس کی زندگی پیدائش سے وفات تک. 722 سے 814 بھی ہے اور کئی روایات میں 15. اب یہ تو ڈاکٹر صاحب کریں گے ویریفائی اس کو کہ کیونکہ 804 بھی ہے. جی لیکن وہ قریب قریب ہے, اس میں تو اختلاف جواب ہو درست جاتا ہے. مان لیں جواب ہم. درست مان لیتے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال کس مسلمان سائنسدان نے تیزاب کو متعارف کروایا تھا؟ جابر بن حیان. ماشاءاللہ زبردست جواب, بہت ٹھیک ہے آپ کا جواب. جی آئی ایس پی کی ٹیم مقابلہ بڑا سخت ہو رہا ہے. تو آپ سے پہلا سوال ہے, ابو نصر الفارابی کی وجہ شہرت کیا تھی؟ آلات جراحی کے اوپر انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا تھا اور سب سے پہلے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا. نہیں, آپ کا جواب درست نہیں ہے. سیاسیات اور فلسفہ یہ ان کے ماہر تھے. اچھا دوسرا جو ہے وہ سوال سن لیجیے آپ. موسیقی کے علوم پر کس مسلمان سائنسدان کو مہارت حاصل تھی؟ الرازی. حالانکہ میں نے جو ہے نا وہ جان بوجھ کے ٹوسٹ کیا تھا سوال کو تاکہ آپ اس کو کر لیں. چلیں جواب درست نہیں ہے, ابو نصر الفارابی. ٹھیک ہے جی, ہمارے سیگمنٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہاں تک, اور اب دیکھتے ہیں جب تک ہماری ٹیم ہمیں ریزلٹس پہنچاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آج ہم تھوڑی دیر پہلے دعا کی بات کر رہے تھے تو جی. وہ آپ بتانا چاہ رہے تھے کچھ. رمضان المبارک کے حوالے سے جو ایک اہم ترین ہماری عبادت رہنی چاہیے اور اس پر ہماری توجہ رہنی چاہیے وہ ہے دعا. ہمارے ہاں یہ بھی اسلام کی ایک خصوصی شان ہے کہ ہمارے ہاں دعا ایک بہت اہمیت رکھتی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اور یہ بات سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا, یعنی مثال ہی دی, یعنی لگ یہی رہا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے جوتے کے تسمے بھی چاہیے تو اس کے لیے بھی دعا مانگو. تو اب رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں, سحری کا ٹائم دعا کی قبولیت کا وقت ہے, سحری میں دعا مانگے. افطار کا ٹائم دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اور ہمارے یہاں عام طور پہ دیکھا بھی جاتا ہے, روایت ہے, لیکن ہم اسے دعا پڑھنا اور ہوتا ہے, دعا مانگنا اور ہوتا ہے. ہم آئے دعا مانگنے کی طرف. ایک ہوتا ہے نا کہ یار وہ دعا پڑھ دے تو وہ پڑھ دے, دوسرا اس کو آمین کہہ دیا, یہ ایک رسم سی بن گئی. اس کے بجائے یہ ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہیں, اپنے حالات کے لیے اپنے تقاضے اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. اور افطار کا ٹائم سب سے عمدہ قبولیت کا ٹائم ہے دعا مانگنے کے حوالے سے. صحیح صحیح. تو آپ سب اپنے لیے دعائیں مانگیں کیونکہ رزلٹ آ گیا ہے آج کے پروگرام کا. اور آج کے پروگرام میں آئی ایس پی کی ٹیم نے سکور کیا ہے 5 اور ایس پی آئی ایچ ایس کی ٹیم نے سکور کیا ہے 7 اور آج کی ونر ٹیم ٹھہری. ماشاءاللہ جی, بہت زبردست مقابلہ تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے. تو جب میں ڈاکٹر صاحب سے پروگرام کے اختتام پہ دعا کرنے کو کہتی ہوں تو میں نہ پڑھنے کو کہتی ہوں نہ مانگنے کو کہتی ہوں. اب یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ اس وقت میں نے کیا کہنا ہے. چلیں دعا مانگتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمارے جو ہم ملک پر جو مصیبت اور آفت آئی ہوئی ہے یا اللہ اسے ہم سے ٹال دے. یا اللہ ہمیں امن و سکون عطا فرما. یا اللہ ہماری اس پر جو من حیث القوم جو ہماری پریشانی ہے یا اللہ اس پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ ہم پر خاص رحم فرما, اپنا کرم فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ آمین آمین رب العالمین۔ جی، آج ہم حلم اور عفو درگزر کی بات کر رہے تھے، اور جب کوئی شخص برا سلوک کرتا ہے اور ہم طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس کی برائی کا بدلہ نہیں لیتے بلکہ ہم اس کی برائی کا بدلے میں اچھائی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں جہاں سے ہمیں یہ پریکٹیکلی یہ لرننگ ملتی ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے تاکہ دشمنوں کو بھی دوست بنایا جائے، اور اس برائی کے بدلے میں جو ہم نے صبر کیا اس کا اجر و ثواب یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے گا۔ ہم سب کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا اللہ تعالیٰ سکھائے، اور اس مقدس مہینے میں بہت زیادہ مواقع ایسے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ غصہ زیادہ آتا ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہی ایک موقع ہے جب ہمیں یہ سیکھنا ہے، خود کو اس لرننگ فیز میں ڈالنا ہے کہ غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد کسی ایسے بات پر جس پہ ہمیں مشتعل ہونے کا اندیشہ ہو اس وقت ہمیں کس طرح تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلم، عفو درگزر کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کے علم و عمل میں بہت ہی نوری طریقے سے اضافہ فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، اور مجھے سائمہ علی اور ڈاکٹر معاویہ کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، ISP پائندہ باد۔